पांचवीं रात। जब पांचवीं रात हुई तो इसकी बहन ने कहा कि अगर तुझे नींद ना आती हो तो अपनी कहानी कह डाल। इसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, मुझे ये खबर मिली है कि यूनान बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि ए वजीर, इस हकीम की वजह से तेरे अंदर हसद की आग भड़क रही है और तो चाहता है कि मैं उसे कत्ल कर दूं और फिर पछताऊं, जिस तरह के संदबाद बादशाह अपने बाज को मार कर पछताया। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं कि ये क्या किस्सा है। बादशाह ने कहा कि खुदा बेहतर जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह था। इसे ऐशवो इशरत और सैरवो शिकार से बड़ा शौक था। उसने एक बाज पाल रखा था और दिन रात उसे अपने साथ रखता था। रात भर उसे अपने हाथ पर बिठाए रखता और जब शिकार के लिए जाता था तब भी उसको अपने साथ ले जाता था। उसके लिए उसने एक सोने का कटोरा बनवाया था जो इसकी गर्दन में लटका रहता था और जिसमें वो पानी पिया करता था। एक रोज़ वो बैठा हुआ था कि रखा के सूबेदार ने अर्ज़ की कि आजकल शिकार का अच्छा मौसम है। बादशाह ने कोच का हुक्म दे दिया और बाज को अपने हाथ पर बिठाकर सबके साथ रवाना हो गया। एक वादी में पहुंचकर शिकार के लिए घेरा डाला गया तो क्या देखते हैं कि घेरे के अंदर एक हरनी आ गई है। बादशाह ने कहा कि जिस किसी के सर के ऊपर से ये हरनी कूदकर निकल जाएगी, इसको कत्ल कर दूंगा। अब घेरा तंग होता चला जाता था कि इतने में हरनी बादशाह के पास आई और पिछले पांवों पर खड़ी होकर अगले पांव सीने पर बांध लिए, गोया वो बादशाह के आगे जमीन को बोसा देना चाहती थी। बादशाह ने हरनी की खातिर अपना सर झुकाया तो वो इसके सर के ऊपर से कूदकर जंगल की तरफ भाग गई। बादशाह ने देखा कि इसके सिपाही उसकी तरफ आंखें मार रहे हैं और वजीर से उसका सबब पूछा। उसने अर्ज की कि वो कहते हैं कि आपका हुक्म था कि जिसके सर के ऊपर से हरनी कूदकर निकल जाएगी, इसका सर उड़ा दिया जाएगा। बादशाह ने कहा कि सर की कसम, मैं इसका पीछा करूंगा और उसको लाकर छोड़ूंगा। ये कहकर उसने हरनी के पीछे घोड़ा डाल दिया और इसका पीछा करते करते एक पहाड़ी तक जा पहुंचा, जहां हरनी एक खड्ड के ऊपर से कूदकर निकल गई। बादशाह ने बाज को उसके पीछे छोड़ा और उसने पंजे मार मार कर हरनी को अंधा और परेशान कर दिया। बादशाह ने गर्ज खींचकर इस पर वार किया और वो जमीन पर लौटने लगी। बादशाह घोड़े से उतर पड़ा और उसे ज़बह किया और इसकी खाल खींची और अपने घोड़े की काठी से लटका लिया। इतने में तीसरे खाके सोने का वक्त हो गया। जंगल बियाबान था जिसमें पानी का नामो निशान ना था। बादशाह को प्यास लगी और घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह ने इधर इधर चक्कर लगाया तो देखा एक दरख्त से पानी मसल मक्खन के टपक रहा है। बादशाह के हाथों में चमड़े के दस्ताने थे। उसने बाज की गर्दन से कटोरा उतारा और उसमें वही पानी भरकर अपने सामने रखा। बाज ने पर मारकर कटोरा अलट दिया। फिर इसने दूसरी बार कटोरा लिया और उसमें इन कतरों को सकने दिया, यहाँ तक कि वो फिर भर गया। बादशाह ने ख्याल किया कि बाज प्यासा होगा, इसलिए वो पानी इसके सामने कर दिया। बाज ने फिर पर मारकर अलट दिया। बादशाह को बाज पर गुस्सा आया और फिर उठा और पानी भरकर घोड़े के आगे बढ़ाया। बाज ने फिर बाजू मारकर पानी गिरा दिया। बादशाह ने कहा कि ए मनहूस चिड़िया, खुदा तुझसे समझे, ना तूने मुझे पानी पीने दिया और ना घोड़े को और ना खुद पिया। ये कहकर उसने बाज पर तलवार का एक हाथ मारा। बाज ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, गोया ये इशारा किया कि देख ऊपर किया है। बादशाह ने नज़र ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त के ऊपर काले सांप के बच्चे हैं और ये पानी इन्हें का जहर। बादशाह बाज के बाजू कटने पर बहुत पछताया और उठ खड़ा हुआ और हरनी को लेकर चल दिया। खैमा गाह में पहुंचकर उसने हरनी अपने बावर्ची को दी कि उसे ले जाकर तल्ला। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाज इसके हाथ पर। बाज ने एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया। बादशाह रिहा और अफसोस के मारे चलाने लगा कि हाय, जिस बाज ने मेरी जान बचाई है, मैंने इसे खुद मार डाला। ये है संदूबाद बादशाह की कहानी। जब वजीर ने यूनान बादशाह से ये सुना तो कहने लगा कि जहां पनाह, जो कुछ उसने किया मजबूरी की वजह से किया और मैं इसमें कोई बुराई नहीं पाता, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो महज आपकी मोहब्बत की वजह से है, ताकि आपको सही वाकया मालूम हो जाए, वरना आप भी यूं ही तबाह हो जाएंगे जिस तरह वो वजीर हुआ जिसने शहजादे के साथ दगाबाजी की थी। यूनान बादशाह ने पूछा कि वो किस तरह। वजीर ने कहा कि जहां पनाह सुनिए, एक बादशाह था, इसका एक वजीर था और एक शहजादा।
شہزادے کو سیرو شکار کا بڑا شوق تھا اور اس کے باپ کا وزیر اس کے ہمراہ تھا۔ راہ میں انہیں ایک بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا۔ وزیر نے کہا کہ لیجئے، وہ جنگلی جانور ہے، اسے ماریے۔ شہزادہ نے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظر سے غائب ہو گیا اور جانور اس کی نظر سے غائب ہو کر جنگل میں چلتا ہوا اور کچھ پتہ نہ ملا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک راجا کی بیٹی ہوں۔ میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنی سواری سے گر پڑی اور اب اکیلی اور پریشان پھر رہی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کو ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آقا، میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا۔ جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی مست ہے اور فوراً اس کے پیچھے پہنچا۔ وہ تو اس سے واقف نہ تھا، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ چڑیل ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اے بچوں، میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اماں ضرور لا، تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں۔ جب شہزادے نے ان کی باتیں سنی تو اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور اس کے پٹھے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جھٹ واپس آ گیا۔ اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے اور کہا کہ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ چڑیل نے کہا کہ تو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس چڑیل نے کہا کہ تو اسے روپیہ پیسہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا کہ وہ روپے پیسے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے مخدوش دشمن کے شر سے بچا لے۔ شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ خداوند، جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے، اے میرے مولا مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ چلتی ہوئی۔ شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ جہاں پناہ، اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بری موت مارے گا۔ جسے آپ نے مقرب بنایا اور جس کے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ آپ کے مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرونی علاج سے آپ اچھے ہو گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیرہ تو سچ کہتا ہے، اے ناصح وزیر کہیں ہونے والا ہے۔ ہو نہ ہو حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں دے کر مجھے اچھا کر دیا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ پھر اس نے کہا کہ اے وزیر اب کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ اسے بلوا بھیجائے اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجئے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور حکیم کو بلوا بھیجا۔ وہ خوش آیا، اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، اے زمانے سے ڈرنے والے، خدا پر بھروسہ کر اور اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے، وہی زمین کا بنانے والا ہے۔ جو چیز تیری قسمت میں لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی اور جو تیری قسمت میں نہیں ہے تو اس سے بچا رہے گا۔ جب حکیم بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے یہ اشعار پڑھے۔ اگر تو کہے کہ میں تیرا کافی شکر گزار نہیں ہوا تو بتا کہ آخر میں نے اپنی نظم اور نثر کس کے لیے تیار کی ہے۔ تو نے مانگنے سے پہلے ہی میرے پاس نعمتیں بھیجیں اور وہ بغیر ٹال مٹول کیے میرے پاس آ گئیں۔ پھر میں تیری تعریف کیوں کر نہ کروں اور پوشیدہ اور اعلانیہ تیری بخششوں کا گیت کیوں نہ گاؤں۔ اور اسی مضمون کے یہ اشعار پڑھے۔ اپنے رنج و غم کو خیال میں مت لا اور اپنے سارے کام قضا و قدر کے سپرد کر دے۔ موجودہ فائدے سے خوش ہو اور گزری ہوئی باتیں سب بھول جا۔ بہت سی تکلیف دہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگے چل کر ان سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس لیے تیرا کسی چیز کی خواہش کرنا بے فائدہ ہے۔ اور اسی مضمون کے یہ اشعار پڑھے۔ اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے جو ذرا ذرا سی بات جانتا ہے، اور دنیا والوں سے اپنا دل پریشان مت کر۔
تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز تیری مرضی کے موافق نہیں ہوتی، بالکہ خدا کی مرضی کے موافق جو احکم الحاکمین ہے۔ بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا؟ حکیم نے کہا کہ پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات سے سخت اچنبھا ہوا، اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے درپے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھ، قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر کہا کہ اس دغا باز کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کے شر سے نجات دے۔ حکیم نے کہا کہ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے قتل نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے دیو، اس نے بار بار وہی کہا جو میں نے تجھ سے کہا تھا جب تو مجھے مارنے تلا کھڑا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوبان تعلیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر ڈالوں، اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں۔ مجھے تو نے ایسی دوا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سنگھا کر تو مار ڈالے گا۔ حکیم نے کہا کہ جہاں پناہ میری نیکی کا یہی برائی بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ بھلائی کی۔ جلاد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا بدلہ تو وہی مگر مچھ کا بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مگر مچھ کا کیا قصہ ہے؟ حکیم نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں۔ خدا کے لیے آپ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر حکیم زار زار رونے لگا۔ بادشاہ کا ایک مقرب اٹھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ آپ اس کا خون مجھے بخش دیجیے۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو ایسی بیماری سے اچھا کیا ہے جس سے تمام حکیم ناامید ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو میری جان جائے گی۔ جس نے میرے ہاتھ میں دوا دے کر اچھا کر دیا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی دوا سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے گا۔ وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اطمینان سے رہوں۔ حکیم نے کہا کہ مجھے نہ ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے قتل نہ کیجیے، کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کرے۔ اے دیو، جب حکیم کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ اسے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کراؤں اور اپنے قرضے اتار آؤں اور طب کی کتابیں لوگوں کو سپرد کراؤں۔ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، وہ میں آپ کے کتب خانے کی نظر کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں، اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکیں تو اس کتاب کے 3 ورق الٹائے اور بائیں صفحے کی 3 سطریں پڑھنیے، تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا۔ بادشاہ کو اس پر بڑا اچنبھا ہوا اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اے حکیم، جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی نرالی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ حکیم گھر پہنچ کر اس روز اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا، اور دوسرے روز وہ دربار میں آیا اور تمام امراء اور وزراء، خدام اور نواب اور روسا سب حاضر ہوئے اور ان سے دربار گلزار ہو گیا۔ جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور ایک سرما دانی جس کے اندر متر صفوف تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ۔ جب سینی آئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ یہ کتاب لیجئے، اور جب آپ میرا سر کٹ چکیں تو اسے کھولیے اور میرے سر کو اس سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبائیے۔
ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا۔ پھر کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے اس کے سر کے اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سٹنی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا، یہاں تک کہ خون بند ہو گیا۔ اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دیں اور کہا کہ جہاں پناہ اب کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ بادشاہ نے 6 ورق کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی نوشتہ نہیں۔ اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کوئی نوشتہ نہیں۔ حکیم نے کہا کہ اور کھولیے۔ اس نے 3 ورق اور کھولے۔ اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ کتاب زہر آلود تھی۔ بادشاہ تھرانے لگا اور چلا کر کہا کہ زہر میرے بدن میں سرایت کر گیا۔ جب حکیم کا سر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراً مر کر گر پڑا۔ اے دیو، تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح و سلامت رکھتا، لیکن اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی۔ اے دیو، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔